Oh my gosh, Kiran Abi. Okay, okay. चले, कोई बात नहीं। आज हम दोबारा एक इस्लामिक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एक सेकंड रुकिएगा प्लीज मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है। अच्छा ऐसा करें कि जस्ट लीव रिमाइंडर। मैं ना 20 मिनट तक आपको बता देता हूँ, ठीक है? ओके जी। सर होली वाइब्स के नाम याद करने की कोई मैनिमोनिक डिवाइस, ये आपने मैनिमोनिक डिवाइस के स्पेलिंग गलत लिखे हैं वैसे नहीं। तो आपने मेरा ख्याल है मिनी से जो है वो उसको कर दिया। ये MNE होता है, वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है। हाँ जी, कॉल आ रही थी मुझे, शायद इस वजह से ना हो रही हो। तो आई एम श्योर कि अब ठीक होगी, ठीक हो जानी चाहिए वैसे। मैनिमोनिक डिवाइसेस हम शेयर करेंगे यकीनन इंशाल्लाह, शेयर कर देंगे जहाँ जहाँ पे जरूरत हुई ना। लेकिन आप उसके स्पेलिंग ठीक लिखेंगे नहीं। ऑन लाइटर नोट। अच्छा जी, हम जाने से पहले जो है वो ये चीजें डिस्कस कर रहे थे। जहीर बिन उमैया जो है वो इसने पहली दफा आवाज उठाई। जहीर बिन उमैया जो है भांजे थे, ठीक है? ये भांजे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब के जो है वो, ठीक है? अबू तालिब जो है ये उनके भांजे थे। इन्होंने पहली दफा जो, लेकिन जो कि मुसलमान नहीं थे तो इसलिए ये वहां पे नहीं थे। जहीर बिन उमैया जो है, इनकी वालिदा जो है, इनकी वालिदा है, उनका नाम आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब है। ये बड़ी बहादुरी का काम होता है कि आप जो है वो किसी जालिम के खिलाफ आवाज उठाएं, और खसूसन तब जब जो है वो सबके सब पूरे का पूरा मुआशरा जो है वो खिलाफ हो, ठीक है? आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब जो है ये उनके बेटे थे। आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब जो है वो। तो ये मुझे बताएं, जहीर बिन उमैया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगे? जहीर बिन उमैया का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ताल्लुक था? आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिश्ता था? फुफोजात भाई थे, कजन थे, फर्स्ट कजन थे, फुफोजात भाई थे। अच्छा जी, अबू जहल जो है जाहिलों का सरदार, उसने सबसे पहले उसने कहा जहीर ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जहीर बिन उमैया जो है उन्होंने कन्विंस सबको कर लिया था। तो बाद में बाकी भी जो है वो काफिर, बाकी भी मुखालफत करना शुरू हो गए थे अबू जहल की। तो उसने फिर सबकी मुखालफत से बचने के लिए कहा हाँ हाँ ठीक है, जो है वो ये कर देते हैं। फिर ये खत्म हो गया था। एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है शकुल कमर जो है वो, ठीक है? शकुल कमर जो है वो बनु हाशिम जो है। अच्छा जी, पहले ये मैं बता दूं फिर मैं उस पर आता हूँ। शकुल कमर जो है ये वाकया जो है वो 5वीं 9वीं में हुआ था। शकुल कमर जो है वो। अच्छा, शकुल कमर का क्या मतलब है? बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इंसिडेंट है। 5वीं जो है वो हुआ था 9वीं में, 5th 9वीं में जो है वो नबूवत के 5वें साल जो है वो ये इंसिडेंट आया था। ये बताइए ये क्या था, ये इंसिडेंट क्या था? बनु हाशिम ने ना जो ये बाइकाट किया था, मरियम ने पूछा था, मरियम ये 7वें साल नबूवत के 7वें साल बनु हाशिम का बाइकाट हुआ था। ये शब अबी तालिब में जब उनको रखा था, ठीक है? हाँ, मून डिवाइडेड बाय टू, नहीं ठीक लिखा। नबूवत के 5वें साल जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को अपनी उंगली से 2 टुकड़ों में तकसीम किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते बाजू, आपका सहारा, आपके चचा हजरत अबू तालिब जो हैं, बेटों से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे अबू तालिब जो हैं, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया था। 10वीं 9वीं में माह रमजान में वफात पा गए थे। 10th 9वीं में आप जो हैं वो हजरत अबू तालिब जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है वफात पात में। कुरैश जो है अबू हजरत अबू तालिब की वफात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, सारे के सारे काम जो है वो। लेकिन आपकी अभी वफात का दुख ताज़ा था कि 3 दिन के बाद आपकी रफीके आयात जो हैं वो हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं वो उनकी भी डेथ हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से जो है वो बड़ी मोहब्बत किया करते थे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ मेरी तसहीह कीजिएगा,
مجھے جہاں تک میرا علم ہے مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے موجود ہوتے کوئی اور شادی بھی نہیں کی تھے. ٹھیک ہے, جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے تب تک اور کوئی شادی نہیں کی تھے. ٹھیک ہے, ایسے ہی چلے. تھینک یو سو مچ. اچھا 20 پوائنٹ ہوگا, 18 میں نے 2 دفعہ لکھ دیا. اچھا جی, قریش کے مصائب سے جب تنگ آ کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10th نبوی, پہلے تو حضرت ابو طالب ہوتے تھے, وہ بھی بڑا سپورٹ کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ مالی لحاظ سے بہت زیادہ اسٹیبل تھے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ اسٹیبل تھے. تو دونوں جو ہیں جب وفات ہو جاتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ میں موو کر جاؤں, یہاں سے موو کر جاؤں. لیکن ابھی یہ موومنٹ کا وہ ایسا کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ موومنٹ باقاعدہ طور پر کوئی موومنٹ ہوتی ہے, مائگریشن ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کینوس تھوڑا براڈ کر دیتے ہیں, اپنا جو تبلیغ کا دائرہ ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, 10th رمضان 10th نبوی حضرت خدیجہ کی. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے وہ طائف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو طائف کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ تو آپ سب کو یاد ہے, لیکن 10th نبوی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ طائف کب تشریف لے کے گئے. 10th نبوی میں آپ طائف تشریف لے کے گئے. طائف میں ایک قبیلہ تھا, ایک قبیلہ, اس قبیلے کا نام ثقیفہ آباد تھا. ٹھیک ہے, ثقیفہ آباد جو ہے وہ ثقیفہ آباد تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے, اسٹون جو ہے وہ برسوائے تھے. ٹھیک ہے, اباش لڑکوں کو لگا دیا. جس طرح سے ہر جگہ ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کسی کو کہہ دیں, آپ بھی آج کہہ دیں کسی بچوں کو کہ ایک پاگل ہے, دیوانہ ہے, اس پہ پتھر مارو, تو وہ جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ اچھا, ہم اسلامک اسٹڈیز کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے جتنی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز جو ہے کوئی ریلیونٹلی ایک ایزی سبجیکٹ ہے, آسان ہے. تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کے لیے, زیادہ تر نہیں ہوتی ہیں. آؤٹ آف 10 کتنی چیزیں نہیں ہوتی ہیں 10 میں سے؟ آپ نے جو فیل کیا ہے ابھی تک, ہمارا تیسرا چوتھا لیکچر ہے اس پہ, مزید اس پہ ہمارے 5-6 لیکچرز باقی ہیں. تو آؤٹ آف 10 کتنی چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوتی ہیں؟ 2-3 نہیں ہوتی ہیں, 7-8 نہیں ہوتی ہیں, 4 نہیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ ڈیٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں. یہ چیزیں جن کے لیے یہ 2-3 ہیں, سو یہ چیزیں آلریڈی آپ کے فنگر ٹپس میں ہوتی ہیں. گریٹ ہو گیا, کیونکہ اگر زیادہ تر چیزیں فنگر ٹپس پہ ہیں تو پھر ہم ان کو نا شارٹ کر لیں گے ان لیکچرز کو. پھر ہم جو ہے ان کو کوشش کریں گے کہ پریسائزلی ان کو کمپلیٹ کر لیں اگر زیادہ تر چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ ہیں. شادی کے لیے 70% چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں. گریٹ ہوتا مطلب نہیں سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں obviously بچپن سے ہی سنتے تو آپ آئے ہیں, لیکن یہ قبیلہ بنو ثقیفہ بات تھا, کیا ہوا تھا, یہ ڈیٹس ہیں ساری ساری. ڈیٹس کھانے والی اچھی ہیں, باقی دوسری. مریم ظفر لکھتی ہیں سر پوائنٹ نمبر 13 کیا تھا؟ ہاں, شب کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ گھاٹی ہے, ایک پوائنٹ ہے, گھاٹی کو کہا جاتا. نو سر پلیز کور آل دا تھنگس پیپر میں کچھ ٹف آتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہیں میں یہ ایک انالیسس بس کر رہا ہوں کہ اگر سب کے لیے آسان ہے تو دیکھا جائے کہ کتنی آسان ہے چیزیں. ٹھیک ہے, نو وریز. اچھا, طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے تھے نا, تب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا اور شیبہ کی دیوار میں بنا لی تھی. اچھا, مجھے نا ایک بات یاد آ گئی, کل ہمارے نا ایک اسٹوڈنٹ مجھے میسج کرتے ہیں اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ سر جب کلاس ہوتی ہے نا تب 7:30 سے 8:30 کے گزرنے کا نہیں پتہ چلتا, لیکن جب نہیں ہوتی نا تب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ گھنٹہ جو ہے وہ بڑا لمبا فیل ہوتا ہے. سو کلاس میں جو ہے وہ گزرتے ہوئے فیل نہیں ہوتا. سو اٹ از سم تھنگ کہ جو واقعی ریلیٹیبل ہے کہ جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے تب ایسے لگتا ہے کہ بس جو ہے وہ اتنی جلدی گزر بھی گیا اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا, لیکن جب ویسے ہوتے ہیں تو فیل ہوتے ہیں. اوکے جی, اچھا جی, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک. ثقیفہ بعد میں نا میں نے بتایا جب پتھر پھینکے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا اور شیبہ جو ہے وہ, شبیہ جو ہے, یہ شیبہ جو ہے اس کو شبیہ جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں نے لکھا ہے, تو ہم بھی اس کو جو ہے وہ شبیہ کہہ لیتے ہیں. اتبا شیبہ یا شیبہ جو ہے یہ بس آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے, ان کی دیوار میں بنا لی. یہ بیسکلی اتبا اور شیبہ جو ہیں یہ قریش کے 2 قبیلے تھے. ٹھیک ہے, 2 قبیلے تھے, 2 ٹرائبس تھے.
ان کی جو ہے وہ مختلف دیواریں تھی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے جو ہیں وہ محلات کو کنسٹرکٹ کیا ہوا تھا، تو وہاں پہ اپنے اپنا لی۔ طائف کے لوگ جو تھے نا، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کرنے گئے تھے، وہ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے، لات، ٹھیک ہے، لات کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، انہوں نے تبلیغ کی، تو انہیں تو موت تاری ہوگی کہ ہمارے خدا کو کسی نے کیوں کچھ کہہ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ لات کے ماننے والے جو ہے نا، بڑے گہرے دوست ہوا کرتے تھے ابو جہل کے، اور یہ ابو جہل کو ابو الحکم کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ طائف کے لوگ جو ہیں وہ، انہوں نے ابو جہل کو ابو الحکم کے نام سے جو ہے وہ، ابو الحکم کے نام سے جو ہے وہ جانتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ابو الحکم جو ہے وہ، یعنی کہ اس کا حکم ہم نے جو ہے وہ مانا۔ اچھا جی، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا پلیز، میں یہاں سے آگے موو کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اسکرین ہماری جو ہے وہ بھی چلے جائے گی۔ اوکے جی، اب ہم جو ہے آگے چلتے ہیں۔ معراج کا جو واقعہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جو پیش آیا تھا، معراج کا واقعہ 27 رجب کو، 27 رجب کو، سر پوائنٹ 16 بتا دیں جی، کیا ہے جی پوائنٹ 16 جو ہے وہ؟ عاتکہ بن عبد المطلب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی، ٹھیک ہے، حضرت عبد المطلب جو ہیں جو آپ کے دادا ہیں، ان کی جو ہے وہ بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ 27 رجب کو جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ پیش آتا ہے، 27 رجب، اور یہ رجب میں جو سال تھا وہ نبوت کا 11واں یا 12واں، 11 نبی یا 12 نبی کو، انگلش سال کی بات کریں تو 621، ٹھیک ہے، 27 رجب 11 یا 12 نبی کو، یہ کبھی نہیں پوچھے گا آپ سے وہ جو ڈیبیٹیبل ڈیٹس ہے نا، 621 کو معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ جب یہ معراج کا واقعہ پیش آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ کا قیام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تھا، ٹھیک ہے، ام ہانی جو ہے وہ، سر پلیز ریپیٹ لاسٹ پوائنٹ، پلیز پوائنٹ نمبر بتا دیں، پریویس سلائیڈ تھی تو سلائیڈ بتا دیں کہ پریویس سلائیڈ میں پوائنٹ یہ ہے، لاسٹ پوائنٹ مجھے نہیں سمجھ پائے گا اس سے۔ ام ہانی کے گھر جو ہے وہ اسٹے تھا۔ ام ہانی جو ہے وہ آپ کے فیورٹ چچا حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ان کی بیٹی تھی۔ یہ والا 27 رجب والا، سائرہ 27 رجب کو جو ہے وہ یہ والا کہہ رہے ہیں آپ؟ 27 رجب جو ہے وہ میں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب 11 یا 12 نبی کو معراج کے پہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ 27 جو ہے رجب 11 یا 12 نبی کو پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ام ہانی جو ہے وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی بیٹی تھی، طالب جو ہے لات کو مانگتے تھے، لات کو۔ معراج کے سفر میں اب مختلف منازل تھی نا، تو پہلی منزل جو آپ کے رستے میں آئی وہ مسجد اقصی تھی، ٹھیک ہے، مسجد اقصی جو ہے وہ پہلی منزل تھی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اسٹے ہوتا ہے۔ معراج کے سفر میں مسجد اقصی کی طرف جاتے ہوئے آپ کے ہمراہ جو ہیں وہ ایک فرشتے تھے جن کو جبرائیل کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا، حضرت جبرائیل جو ہے نا، بیک وقت جو ہے وہ جیوز کے لیے، کرسچن کے لیے، یہ جو ہیں وہ بڑے معتبر اور بڑے رسپیکٹیبل جو ہیں وہ فرشتے مانے جاتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ باقی مذاہب میں بھی ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باقی جو ہیں وہ پیغمبروں کے اوپر بھی وہی لے کے آیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے بچپن سے پڑھا سنا کہ معراج کے سفر میں سدرۃ المنتہا وہ جگہ تھی جہاں پہ جو ہے وہ جبرائیل جو ہیں انہوں نے جا کے کہا کہ یہاں سے آگے کا سفر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو خود کرنا پڑے گا، اور وہاں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے خود چلے گئے، خود جو ہے وہ تشریف لے کے گئے۔ اب وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی ملاقات کچھ جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں سے ہوتی ہے، نبیوں سے ہوتی ہیں، تو جن جن سے ہوتی ہیں ہم وہ نام ڈسکس کرتے ہیں، سارے کے سارے نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا فوکس پریویس پیپرز ہیں، تو جو اس پیپر میں آئے ہیں ہم سے وہی ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے، جو سبھی کو دیکھنا چاہیں انہیں خود دیکھنا پڑے گا۔ پہلی آسمان کے اوپر جو ہے فرسٹ اسکائی، پہلے آسمان کے اوپر جو ہے وہ حضرت آدم سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ معراج کی رات جو ہے باقی بھی ڈسکس کریں گے جو آئے گا، ٹھیک ہے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ 50 نمازوں کا جو ہے وہ تحفہ دیا گیا تھا کہ 50 نمازیں
معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 فرشتوں کو 70,000 فرشتوں کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا. آپ جانتے ہیں کہ بیت المعمور جو ہے وہ کیا ہے؟ بیت المعمور اگر میں غلط نہیں ہوں، اسلامی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایک اور اسی طرح سے ایک مقام ہے، پوائنٹ ہے جس کے گرد فرشتے اپنا طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بیت المعمور جو ہے وہ پوائنٹ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں. اچھا، واقعہ معراج کو نا، واقعہ معراج کے ایک اور نام بھی ہے، واقعہ اسراء بھی کہتے ہیں. اب جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ واقعہ اسراء کب پیش آیا تو اب بچے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعہ اسراء کس چیز کا نام ہے، ہم نے یہ تو نہیں پڑھا. واقعہ اسراء بھی معراج کا نام ہے. ٹھیک ہے، اسراء کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانے والا. اسرار نام دیکھا آپ نے، یوز کرتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ. اسراء کا مطلب ہے اوپر جانے والا. ٹھیک ہے، سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس میں جو ہے اوپر تشریف لے کے گئے تھے. سو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ واقعہ اسراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اچھا جی، 11ویں نبی میں مدینہ کے 6 انصار نے اسلام قبول کیا. اب دیکھیے 11ویں نبی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. 11ویں نبی میں جو ہے وہ 6 انصار جو ہیں وہ انہیں اسلام قبول کرتے ہیں. 6 انصار جو ہیں، یہ جو 6 کے 6 انصار ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو خزرج سے ہوتا ہے. یہ آگے چل کے بڑی مدد دیتا ہے کہ قبیلہ بنو خزرج کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں اس کا بڑا لانگ ٹرم جو ہے وہ امپیکٹ دیکھنے کو آتا ہے. بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے. اب ایک اور جو ہے وہ 12 نبی کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے 12 نبی میں. 12 نبی میں جو ہے وہ مزید لوگ اسلام میں شامل ہوتے ہیں. اب کی دفعہ جو ہے وہ 12 لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں. 12 پیپل جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اچھا، یہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں نا، اس کا نام جو ہے وہ کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا. ٹھیک ہے، بیعت وعدہ قبول کرنا، بیعت کرنا کسی کے ہاتھ پر جو ہے وہ عقبہ جو سب سے پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اولا ہے اس کا مطلب وہی ہے کہ جو پہلے والی ہے. ٹھیک ہے، تو جب 12 نبی میں 12 لوگ جو ہیں وہ آ کے اسلام قبول کرتے ہیں، وہ بیعت عقبہ اولا کے نام سے جانی جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، اوکے جی. رننگ شارٹ آف دا ٹائم، لیکن 2-3 پوائنٹس میں مزید ڈسکس کروں گا، پھر میں آپ کے کویشچنز لوں گا جو آپ کے کویشچنز ہیں. مدینہ میں نا، اب ہم مدینہ کی طرف آتے ہیں جی. مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ obviously مکہ میں موجود تھے، تو مدینہ کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی امام جو ہے وہ ہونا موجود تھا جو کہ مسلمانوں کو امامت کروا سکتے، خصوصاً جمعہ کی نماز میں. مدینہ میں پہلی جو جمعہ کی نماز کے امام تھے وہ سعد تھے. ٹھیک ہے، بلکہ ان کا نام جو ہے وہ اسد بن زاردہ تھا. ٹھیک ہے، اسد، یہ اسد نہیں ہے، یہ اسد ہے، اسد ہے، اسد ہے، اسد ہے. ٹھیک ہے، بن زرارہ، اسد بن زرارہ تھے. مدینہ میں جو یہ جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے جی، فرائیڈے پریئر. مدینہ میں جو جمعے کی نماز کا آغاز ہوتا ہے نا، جو یہ ہمارے پاس اسد بن زرارہ جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، وہ 11ویں نبی سے ہوتا ہے جی، 11ویں نبی سے شروع ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹیل ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا بیعت عقبہ اولا کے بارے میں. اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بیعت عقبہ ثانی جو ہے وہ. جس طرح سے بیعت عقبہ اولا تھا، جس کا مطلب تھا کہ پہلے جو ہے وہ کتنے لوگ ایسے تھے جو آئے انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ ڈیٹیلز امپورٹنٹ ہیں. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 12 تھے. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں میں ثانی کی بات کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بیعت عقبہ ثانی. اچھا، بیعت عقبہ ثانی جو ہے وہ پیش کب آتا ہے؟ یہ آتا ہے ہمارے پاس 13 نبی کو. یہ امپورٹنٹ ہے، کافی ڈیٹیلز پہ یاد رکھنا. بیعت عقبہ ثانی کے اندر نا 73 پیپل تھے جی، 73 لوگ جو ہیں وہ شامل تھے. جو دوسرے والی تھی نا بیعت، یہ بڑی بیعت تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ 73 پیپل جو ہے وہ شامل تھے. انہوں نے جو ہے وہ بیعت کی تھی کہ ہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح سے جان و مال اور ہر طرح سے موجود رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نا عقبہ جو ہے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، عقبہ جو ہے وہ عقبہ مکہ کے قریب ایک جگہ کا بھی نام ہے. ٹھیک ہے، عقبہ جو ہے نا، تھوڑی سی اس کی بھی میں بات بتا دیتا ہوں. عقبہ جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے اور یہ جگہ ہے مکہ کے قریب جو ہے وہ. یہ بھی ایک دفعہ کویشچن پوچھا جا چکا ہے، مکہ کے قریب ہے.
بس اتنا ہی عقبہ کے بارے میں جو ہے. یہاں 31 منٹ ہو گئے. کوئی کوشچن ہے تو وہ پلیز کوشچن جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے. ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کل جو ہماری اگلی جو کلاس ہوگی منڈے کو، اس میں ہم جو ہے وہ پہلی سلطنت جو ہے وہ کب قائم ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ کب کب آپ نے جو ہے وہ کس کس کو خط لکھا، جب جو ہے وہ خط لکھے ان کے نتائج کیا آئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اباء و اجداد کی بات کریں گے، آپ کی امہات المومنین یا ازواج مطہرات پہ بات کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پہ بات کریں گے، بچوں پہ بات کریں گے، پھر غزوات کو ڈسکس کریں گے. اب تھوڑی سی سپیڈ ہماری تیز ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک میں اسلامک اسٹڈیز ہماری کور ہو جائے. ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سو جی آخری ایک بات اور اس کے بعد میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں نا، دونوں کے اندر فرق ایک ہی چیز کا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے ول پاور. وہ ہوتی ہے ناکام لوگوں کے پاس نا لمبے چوڑے بہانوں کی لسٹ ہوتی ہے کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکا، اس لیے نہیں کر سکا، اس لیے نہیں کر سکا، اس لیے نہیں کر سکا. کامیاب کے پاس بھی بڑے لمبے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ایک وجہ ہوتی ہے کسی کام کو کر گزرنے کی، وہ کر گزرتا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر کام کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو جو ہے وہ کامیاب کریں. بہت سا خیال رکھیے اپنا. ان شاء اللہ آن منڈے. ٹیک کیئر. اور وہ فائل کمپلیٹ کر کے آئیے گا جو میں نے آپ کو اسائن کی تھی. خدا حافظ. کوئی کوشچن ہے تو کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. چلیں.